कबीरा गुनाहों में एक बड़ा गुनाह है तकब्बुर करना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वक़ाल मूसा इन्नी उज़्ज़ु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। और लोगों से कहा कि ए लोगों, मैं पनाह में आ रहा हूँ अपने रब की हर मुतकब्बिर आदमी से कि जो आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लेकर आते। कुरान करीम में अल्लाह ने मुतकब्बिरीन के बारे में फरमाया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकब्बिरीन, अल्लाह को तकब्बुर करने वाला इंसान पसंद नहीं है। इसलिए तकब्बुर बड़े गुनाहों में से है। अपने अंदर बड़ाई लाना और अपने आप को बड़ा समझना, लोगों को हकीर समझना, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। कायनात में जो सबसे पहला गुनाह हुआ है वो तकब्बुर है। वो पहला गुनाह शैतान ने किया था कि जब अल्लाह ने कहा कि हज़रत आदम को सजदा कर, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने फरमाया कि सब फरिश्तों हज़रत आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया, इसने इनकार किया और तकब्बुर किया। अल्लाह ने फरमाया ये काफिरों में से हो गया। तो सबसे पहला गुनाह धरती पर तकब्बुर का गुनाह है। तो और ये वो गुनाह है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने शैतान को क़यामत तक रांदा दरगाह कर दिया, अपनी दरगाह से निकाल दिया और जलील और रुस्वा कर दिया तकब्बुर की वजह से। इसलिए इस गुनाह से इंसान अपने आप को बचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। आपने फरमाया वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। जिसके दिल में तकब्बुर है, आपने फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तकब्बुर कहते किसे है? सही मुस्लिम में है, आपने तकब्बुर की तारीफ की, अल किब्रु बतरुल हक़ व गम्तुन नास। तकब्बुर कहते हैं हक़ को ठुकरा देना, लोगों को हकीर समझना, हक़ बात को न मानना और लोगों को हकीर समझना, इस चीज़ का नाम तकब्बुर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल किब्रियाउ रिदाई, बढ़ाई मेरी चादर है, वल अज़मतु इज़ारी, और अज़मत मेरा तहबंद है। मन नाज़अनी वाहिदम मिनहुमा, जो मेरे साथ इनमें से किसी एक बात में झगड़ा करेगा, अलक़ैतुहु फ़ी जहन्नम, मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा। ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है। आपने फरमाया कि अज़मत और किब्रियाई मेरे साथ ख़ास है, ये मेरी चादर है, और जो मेरी किब्रियाई को मुझसे छीनेगा तो मैं उसको जहन्नुम में डाल दूंगा। इसलिए अज़मत सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए, इंसान के लिए इसकी गुंजाइश नहीं। इंसान को चाहिए अपनी हकीकत पे गौर करे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को देखा, बड़े अकड़ के चल रहा था, तकब्बुर कर रहा था। फरमाया अपनी हकीकत पे गौर करो, तुम 2 मरतबा शर्मगाह से निकले हो। पहली मरतबा बाप की शर्मगाह से निकले, दूसरी मरतबा माँ की शर्मगाह से निकले। तो अपनी हकीकत पे गौर करो, किस चीज़ से पैदा हुए? उस नुत्फे से पैदा हुए जिसके निकलने से गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। हकीकत को देखो, तकब्बुर क्यों कर रहे हो? इसलिए कुरान करीम में सूरह लुक़मान में जब हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहतें की, उनमें एक नसीहत ये फरमाई, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, प्यारे बेटे ज़मीन पे अकड़ के न चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह ताला को तकब्बुर करने वाला इंसान पसंद नहीं, अकड़ने वाला इंसान पसंद नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तो सीना तान कर क्यों चल रहा है? क्या तेरा कद इतना लंबा है कि जितना पहाड़ है, या तेरे पाँव में इतनी ताकत है कि तू मार के ज़मीन में सुराख कर सकता है? न पाँव में इतनी ताकत कि तू ज़मीन को फाड़ सके, न तेरा कद इतना लंबा कि जो पहाड़ों के बराबर, तो अकड़ता क्यों है? आजिज़ी के साथ चल। इंसान जब बुलंदी पे चढ़ता है तो झुकना पड़ता है, बुलंदियों पे चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, और जो अकड़ के चलता है वो गिरता है। पहाड़ पे इंसान चढ़ता है, झुक के चढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसे इज्जत देता है। इसलिए जिस दरख्त पे फल आते हैं वो दरख्त झुक जाता है, और लोग उस दरख्त पे पत्थर मारते हैं जिस पे फल होता है। जिस पे फल न हो उस पे कोई पत्थर नहीं मारता।
اس لیے انسان کا مقام اس کی تواضع سے ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا، اور جو تکبر کرے گا اللہ اس کو پستیوں میں گرا دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. آپ کے سامنے ایک شخص تھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اب اس نے تکبر میں کہا لا استطیع، میں تو طاقت نہیں رکھتا، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. حالانکہ وہ کھا سکتا تھا لیکن تکبر میں کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، آئندہ تو طاقت بھی نہیں رکھے گا کہ تو دائیں ہاتھ سے کھائے، کہ جب تو کہتا ہے میں نہیں کھا سکتا تو نہیں کھا سکے گا. ما منعہ الا الکبر، راوی کہتا ہے تکبر کی وجہ سے اس نے کہا تھا. تو فما رفعہا الی فی، تو پھر ساری زندگی اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا. حضور کے سامنے تکبر کیا. آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہا میرے ہاتھ میں طاقت نہیں. آپ نے فرمایا پھر یہ طاقت اللہ چھین لے گا، اور اللہ نے ایسی چھینی کہ موت تک اپنے ہاتھ کو پھر اپنے منہ کی طرف نہیں لے جا سکتا تھا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ تکبر کی وجہ سے. تو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا احتجت الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان میں آپس میں ایک بحث چلی، آپس میں تکرار ہوا. فقالت النار، ایک دوسرے کو کہنے لگے. تو جہنم نے کہا فی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر وہ لوگ آئیں گے کہ جو زندگی میں تکبر کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے. جہنم نے کہا میرے اندر متکبرین، جبار اور ظالم لوگ آئیں گے. جنت سے پوچھا تیرے اندر کون لوگ آئیں گے؟ وقالت الجنت فی ضعفاء المسلمین ومساکینہم، جنت نے کہا میرے اندر تو مسلمان لوگ آئیں گے، کمزور مسلمان، مسکین مسلمان آئیں گے. فقضى اللہ بینہما، اب اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا. اللہ نے فرمایا انک الجنت رحمتی ارحم بک من اشاء، تو میری جنت ہے، میں جس پہ رحم کروں گا اس کو تیرے اندر داخل کر دوں گا. اور آپ نے جہنم سے کہا وَإِنَّكِ النَّارَ عَذَابِ، اے جہنم تو میرا عذاب ہے. اعذب بک من اشاء، اور میں جس کو عذاب دوں گا میں تیرے اندر داخل کر دوں گا. وَلِكِلَاكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا، اور میں دونوں کو بھروں گا، میں جنت کو بھی بھروں گا اور اللہ نے فرمایا میں جہنم کو بھی بھروں گا. ہاں جہنم بھرے گی متکبروں سے اور جنت بھرے گی کمزور ضعفاء لوگوں سے، مساکین سے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم بتا رہی ہے کہ میرے اندر متکبر لوگ ہوں گے. اس لیے تکبر کے گناہ سے بچنا چاہیے. بسا اوقات جوانی کے نشے میں انسان مست ہوتا ہے، لباس پہنتا ہے، اکڑتا ہے، اکڑ کے بول بولتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، جان مال کو نقصان پہنچاتا ہے. نادان سمجھتا ہے میرے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. جس رب نے تیرے ہاتھ میں طاقت ڈالی وہی تیرے اوپر ہاتھ ڈالے گا. جس رب نے تجھے اختیار دیا وہی تیرے اوپر ہاتھ ڈالے گا. جس رب نے تیرے قدموں میں چلنے کی طاقت ڈالی تھی وہی اس طاقت کو چھینے گا. پھر اللہ تعالیٰ چھینتا ہے اور عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے قارون کا قصہ بیان کیا. یہ قارون بھی وہ تھا جو تکبر کرتا تھا. اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اس کا مال اٹھاتی تھی. مال بھی نہیں، مال کی چابیاں. اتنا خزانہ تھا کہ اس نے طاقتور لوگوں کو مقرر کیا تھا، وہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے. لیکن جب اس نے تکبر کیا اللہ نے اس کو زندہ زمین میں دھنسا دیا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یقیناً قارون وہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں جس نے ظلم کیا. وآتیناہ من الکنوز، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو خزانے دیے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے ایک طاقتور جماعت. اذ قال له قومه لا تفرح، قوم نے اس سے کہا تکبر نہ کر، اکڑ نہیں. ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ کو تکبر والا انسان پسند نہیں. تکبر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا، لیکن یہ باز نہ آیا. اللہ فرماتے فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو، اس کے خزانے کو ہم نے زندہ زمین میں اس کو گاڑ دیا.
اللہ نے قارون کو زندہ زمین میں دھنسا دیا. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پس نہیں تھی کوئی جماعت جو اس کی مدد کر سکتی، اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی. وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا کہ اپنے آپ کو چھڑا سکے. تو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا. دولت کام نہ آئی، خزانہ کام نہ آیا، اللہ نے خزانے گھر کے سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے. علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وفیات الاعیان، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہشام بن محمد صاحب کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ علم انساب اور تاریخ کے امام تھے. ایک دفعہ ان کے چچا نے ان سے کہا، قرآن کریم کی ایک آیت پوچھی تو یہ حافظ نہیں تھے، نہ بتا سکے. تو چچا نے ان کو بڑی غیرت دلائی کہ تم عالم ہو اور قرآن کے حافظ نہیں ہو، تاریخ اور انساب پہ کتابیں لکھتے ہو، قرآن تمہیں یاد نہیں. تو انہوں نے قسم کھائی جب تک قرآن حفظ نہ کروں گھر سے نہیں نکلوں گا. گھر کے اندر گئے، دروازہ بند کیا، قرآن یاد کرنا شروع کر دیا. 3 دن میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کر دیا. اب اللہ نے ایسا حافظہ دیا، اب دل میں آ گیا تکبر کہ یہ تو میرا حافظہ ہے کہ دیکھو 3 دن میں نے قرآن یاد کر دیا. لوگوں کو کہتے تھے کہ میں ایسا شخص ہوں، 3 دن میں نے قرآن حفظ کیا ہے. پھر خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی داڑھی اپنی مٹھی میں پکڑی تھی اور میں اپنے بال برابر کر رہا تھا کہ جو ایک مجھ سے زائد ہے اس کو کاٹوں، کا پتہ ہی نہ چلا کہ انچی نیچے سے لگانی تھی اوپر سے لگا دی، ساری داڑھی ہاتھ میں آ گئی. اللہ نے بتا دیا حافظہ ہم نے دیا، تیرا کمال نہیں. 3 دن میں اللہ نے چاہا تو قرآن یاد کروا دیا، اور جب اللہ نے بھلانا چاہا تو پوری داڑھی ہاتھ میں آ گئی. تو اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں. ایک حافظ تھے اور بڑے اچھے جید قاری تھے، اسلام آباد میں قرآن سنا رہے تھے ایک مسجد میں. آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، قرآن بھی بڑا پختہ یاد تھا. انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا، الف لام سے شروع کیا، سورہ اخلاص تک پہنچ گئے، پورے قرآن میں کوئی غلطی نہ آئی. تو دل میں بات آ گئی کہ میں نے کیسا قرآن سنایا کہ ایک غلطی بھی میرے قرآن میں نہیں آئی. بس دل میں یہ بات آئی اور اس پہ تکبر آ گیا. وہیں سورہ اخلاص میں اٹک گئے، پڑھ ہی نہ سکے. غلطی بتاتے تھے، آگے پڑھنا نہیں آتا تھا. غلطی بتاتے نہ پڑھ سکتے، رکوع کر دیا، آگے پڑھ نہ سکے. اللہ نے بتایا جب یہ پڑھانا ہمارا کمال ہے، تیرا کمال نہیں. اس لیے بندہ کبھی اکڑے نہیں. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر صرف اللہ کی ذات کے ساتھ، بندے میں عاجزی اور تواضع ہونی چاہیے. اس لیے بندہ جب اکڑ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں فوراً ہی سزا دے دیتا ہے تاکہ آئندہ وہ اس گناہ سے بچے. اردو کی کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا شروع میں کہ ایک پہلوان تھے، اس کا نام تھا مہر عظیم. یہ ایسا پہلوان تھا کہ یہ لوگوں کو مقابلے کی دعوت دیتا تھا کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، اور اس نے چیلنج کیا تھا کوئی آدمی مجھے گرا نہیں سکتا. تکبر کے بول بولتا تھا کہ آج تک کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا کہ جو میرا مقابلہ کر سکے اور میری کمر زمین کے ساتھ لگا سکے. میں ایسا طاقتور ہوں، فلاں کو شکست دی، فلاں کو شکست دی، ہے کوئی تم میں سے آئے میرے سے مقابلہ کرے. سب کو چیلنج کرنا اس نے شروع کر دیا. اتنے میں دیکھا مجمع کے اندر ایک شخص نکل کر آیا. اس کا قد تقریباً 6.5 فٹ تھا، جسم اس کا بہت فربا تھا. مجمع کے اندر سے جو آیا اس کا قد 4 سے 4.5 فٹ، چھوٹا سا قد تھا، جسم دبلا پتلا تھا. اس نے کہا میں مہر عظیم سے لڑائی کروں گا. لوگوں نے کہا اللہ کے بندے اگر نیچے گرایا اوپر بیٹھ گیا تیرا کام تو ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں میں مقابلہ کروں گا. لڑائی کے لیے آ گیا. سب نے اس سے دستخط لیا، اگر تو مر گیا کہا میرا خون معاف ہے لیکن میں مقابلہ کروں گا. اس نے تکبر کیا، مہر عظیم کے مقابلے میں آیا. جیسے یہ آیا آتے ہی اس نے اس کے پاؤں میں داؤ لگایا، پاؤں کے اندر سے گھسا اور اس کو نیچے گرا دیا، زمین کے ساتھ اس کو لگا دیا. اس نے کہا میں سمجھا نہیں، دوبارہ مقابلہ ہو. دوبارہ مقابلہ ہوا، وہ پھر آیا داؤ لگایا، پھر گرا دیا. اس نے کہا نہیں تیسری دفعہ ہوگا. تیسری دفعہ ہوا، پھر گرا دیا. آخر کار اس کو پتہ چل گیا. لوگوں نے کہا تو نے تکبر کے بول بولے تھے. اللہ نے ایک کمزور آدمی کہ جو پہلوان بھی نہیں ہے، لڑنے کے گر بھی نہیں جانتا، قد بھی 4 سے 4.25 فٹ ہے، جسم بھی کمزور اور دبلا ہے، اللہ نے اتنے بڑے پہلوان کو زمین پہ لٹا کے بتا دیا
طاقت ہم دیتے ہیں، مقابلے کی قوت ہمارے اختیار سے آتی ہے، تیرے جسے کی وجہ سے نہیں۔ تو اس لیے اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اردو کی ایک کتاب ہے اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک لڑکی تھی، اللہ نے اس کو حسن و جمال دیا تھا، اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور یہ ڈاکٹر بن گئی۔ اب اس کے رشتے آتے تھے تو یہ انکار کرتی، کوئی بھی رشتہ آتا کہتی میں یہ رشتہ نہیں کرتی۔ تکبر میں تھی، جو بھی رشتہ آتا سب کو ٹھکرا دیتی کہ میں جیسی حسین اور جمیل ہوں، ایسا کوئی حسین اور جمیل آئے گا تو رشتہ کروں گی ورنہ نہیں کرتی۔ تعلیم یافتہ رشتے آتے، دینداروں کے آتے، رشتہ داروں کے آتے، کسی کے رشتے کو نہ مانتی، سب کو ٹھکرا دیتی۔ اسے اپنے حسن پہ بڑا ناز تھا۔ جب اس کی جوانی کے ایام گزر رہے تھے، اچانک اسے بیماری لگی اور اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا، آپریشن ہوا۔ اس کے بعد اس کی حالت ہو گئی کہ اس کے ہاتھوں کی کھال، پاؤں کی کھال وہ بالکل بوڑھے آدمیوں کی طرح ہو گئی۔ بوڑھے آدمیوں کی جس طرح کھال ہوتی ہے اس طرح اس کے جسم کی کھال ہو گئی، بوڑھوں کی طرح اس کی کھال کی حیت اور اس میں تبدیلی آ گئی۔ پھر یہ دستانے چڑھاتی، پاؤں پہ موزے کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، لیکن وہ عیب چھپتا نہیں تھا، سب کو پتہ چل گیا۔ پھر یہ کہتی تھی مجھ سے کوئی رشتہ کرے، پھر کوئی رشتے کے لیے نہیں آتا تھا۔ اس کا باپ آ کر خود اہل علم کو کہنے لگا کہ میری بیٹی نے تکبر کیا تھا اور اب حالت یہ ہے کہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئی، اب وہ خود چاہتی ہے رشتہ ہو لیکن رشتہ کوئی نہیں آتا۔ تو اللہ نے تکبر کی وجہ سے اس کو بیماریوں میں، پریشانیوں میں ڈال دیا۔ اس لیے اللہ حسن دے تو انسان شکر ادا کرے، مال دے اللہ، دولت دے اللہ، گاڑی دے، جائیداد دے، یا اللہ تیرا شکر، میں اس لائق نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا، اے اللہ تیرا احسان ہے۔ تو کبھی یہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میری اتنی جائیداد ہے، میری اتنی کال کوٹھڑیاں اور بنگلے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، سب کچھ انسان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی اتنی زمینیں تھیں کہ جو ٹرین چلتی تھی اس میں 3 اسٹیشن اس کی زمین میں آتے تھے۔ اتنی زمینیں تھی کہ 3 اسٹیشن اس کی زمین میں آتے تھے، اتنی زمینیں تھیں اس شخص کی۔ اور یہ آگے سے کہنے لگتا تھا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے اور میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ، مجھے سمجھ نہیں آتی پیسہ خرچ کہاں کروں۔ لوگوں کے پاس ہے نہیں اور میرے پاس اتنا مال موجود ہے۔ ہر ایک کے سامنے یہ تکبر کرتا تھا۔ تکبر کے بول اللہ کو یہ پسند نہ آئے۔ ایسی لا علاج بیماریوں میں لگ گیا، جتنا مال تھا فروخت کرتا رہا، علاج کرتا رہا، فروخت کرتا رہا، علاج کرتا رہا، ساری کی ساری زمینیں بک گئیں اور صحت نہ ملی۔ اور پھر حالت یہ ہو گئی، جس چوک پر کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ کہاں خرچ کروں سمجھ نہیں آتا، اسی چوک پر لوگوں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا کشکول لے کر بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ حالات آئے، وہ زمانہ آیا، جس چوک پر اس نے کہا تھا کہ اتنی دولت ہے کہاں خرچ کروں، سمجھ نہیں آتا پیسہ کہاں لگاؤں، لوگ تو پیسوں کے پیچھے ٹکرے مار رہے ہیں۔ حالات ایسے پلٹے، اللہ نے بتایا وہی چوک، وہی جگہ، اسی کا بیٹا کشکول لے کر بھیک مانگ رہا تھا۔ اس لیے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ جو تکبر کر لیتا ہے اللہ کیسی سزا دیتا ہے۔ عربی کی کتاب ہے المستطرف فی کل فن مستظرف، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ واقعہ یہ لکھا کہ ایک شخص اپنی گھر والی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، مرغی کا سالن بنا ہوا تھا، اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھا تھا اور بڑے لطف کے ساتھ کھانا تناول کر رہا تھا۔ اسی دوران دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی، کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ جب اس نے اللہ کے نام پر مانگا تو اس کو غصہ آیا کہ کھانے کے وقت کیوں آیا اور اس نے آ کر کیوں صدا لگائی، آج کے الفاظ میں کہوں ہمیں ڈسٹرب کیا، ہمیں پریشان کیا۔ تو یہ اٹھ کر گیا باہر اور فقیر کو ہاتھ سے پکڑا، گلی سے نکالا اور اسے برا بلا کہا اور 2 تھپڑ مارے، آئندہ ہماری گلی میں نہ آنا، دوبارہ آ کر صدا نہ لگانا ورنہ ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا۔ چند دن گزرے، جو مال تھا اللہ نے سب لے لیا۔ حالات ایسے بن گئے کہ گھر والی کو طلاق دے دی، گھر والی کو چھوڑ دیا، مال دولت سب اس سے چلا گیا۔ ایک وقت گزرا، اس عورت کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا۔
تو اتفاق سے ایک دن اسی طرح جہاں اس کی دوسری شادی ہوئی، یہ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران دروازے پہ صدا لگی کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانا دے دو۔ یہ خاتون اٹھی کھانا دینے کے لیے، جیسے گئی کھانا دیا تو اس کی نظر جو پڑی تو پہچان لیا کہ اس کا وہی پہلے والا شوہر تھا، وہی پہلے والا شوہر تھا جس کے ساتھ بیٹھ کر یہ ایک دن کھانا کھا رہی تھی۔ تو یہ خاتون اندر واپس لوٹ کر آئی اور اپنے دوسرے شوہر سے کہا، رونے لگ گئی، کہا میں نے دیکھا یہ میرا پہلا شوہر تھا، اس کے غلام تھے، دولت تھی، پیسہ تھا، مال تھا، لیکن آج اس کی یہ حالت کہ یہ گداگر اور فقیر بن گیا۔ تو اس نے کہا کون ہے؟ میں بھی دیکھتا ہوں۔ وہ جو باہر گیا اور دیکھا تو اس نے بھی پہچان لیا، واپس اندر آیا، کہا یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے دھکے دے دے کر گلی سے نکالا تھا۔ تو حالات کیسے پلٹے؟ جو فقیر تھا وہ مالدار بن گیا، جو مالدار تھا وہ گداگر بن گیا۔ اس کی بیوی اس کے نکاح میں آ گئی، اس کا مال اور دولت اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ سدا سلطنت اللہ کی ہے، بادشاہت تیرے رب کی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز پہ ہلاکت، رب کی ذات زوال سے پاک۔ رب کی ذات ایسی ہے جس کے لیے حیات ابدی اور دائمی ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے تکبر کا بول کبھی نہ ہو کہ میرے اتنے تعلقات، میرے پاس اتنا پیسہ، میری اتنی جائیداد، میری اتنی اولاد، میرے اتنے تعلقات نہیں۔ ہمیشہ عاجزی کے بول بولنے چاہیے، اللہ کو تکبر کا بول پسند نہیں۔ کبھی ایسا نہ ہو یہ بول انسان کو برباد نہ کر دے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا، چودھری اکبر اس کا نام تھا۔ اس شخص کی زندگی میں بڑا غرور اور تکبر تھا، اس کو بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھے۔ ایک دفعہ اس کو ٹھیکہ ملا 11 ارب روپے کا، اس میں سڑکیں بنانی تھی، مکانات بنانے تھے۔ تو یہ اپنے ماتحتوں پہ بڑا ظلم کرتا، نوکروں پر ظلم کرتا، ماتحتوں کو برا بھلا کہتا، انہیں گالیاں دیتا تھا۔ تکبر میں ہر وقت فرعونیت تھی، ایک رعونت تھی اس کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس متکبر کو سزا کیا دی؟ مکافات عمل میں ہے کہ یہ اپنے گھر کے سامنے اس نے اپنے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی، اسی میں یہ چہل قدمی کرتا تھا، ایک باغ بنایا ہوا تھا، ہر طرف سے سیکورٹی تھی، کوئی اندر داخل نہ ہو، ہر وقت اس کے ساتھ محافظ ہوتے تھے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، ہمیشہ اپنا چیک اپ کراتا کوئی بیماری مجھے نہ لگے۔ تو ایک دن یہ اپنے لان میں چکر لگا رہا تھا، کہیں سے ایک مچھر آیا اور آ کر اس مچھر نے اس کو کان پر کاٹا۔ وہ زہریلا مچھر تھا، اس کے ہاتھ پاؤں سوج گئے، ہاتھ پاؤں سوج گئے، ایک بیماری سی لگ گئی۔ جب لے جایا گیا طبیبوں کے پاس، علاج کرتے رہے ڈاکٹر، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ حالت یہ ہو گئی، بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ فالج میں مبتلا ہو گیا، پھر چارپائی پر لا علاج رہا، کئی عرصے کے بعد پھر انتقال ہوا۔ تو اللہ نے اس کو تکبر کی سزا ایک مچھر کے ساتھ، مچھر کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، اے میرے بندے تو اپنی حقیقت پہ غور کر، اکڑتا کیوں ہے؟ ہم سزا دینا چاہیں تو ہم نے نمرود کو بھی ایک لنگڑے مچھر کے ساتھ سزا دی ہے۔ اس لیے انسان تکبر میں نہ ہو، ہمیشہ عاجزی ہو، ہمیشہ تواضع ہو، اللہ کے احکامات پہ چلتا ہو۔ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے، جس کے پاس ذرا سی طاقت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، بیٹے ہوں، تو وہ شخص ان کو غلط استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میرے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، حالانکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اللہ کی طرف سے جو گرفت آتی ہے اسے کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ انسان کی گرفت سے تو انسان بچ جاتا ہے، رب کی گرفت سے پھر کوئی انسان بچتا نہیں ہے۔ اسی مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا برکت علی۔ اس شخص کی زندگی میں بڑا تکبر بھی تھا، ہر وقت جو گزرتا اسلحہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، کوئی بات کرتا تو اسلحے سے اس کو ڈراتا کہ ابھی یہ فائر کروں گا اور گولیاں سارے تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ دائیں بائیں سے گزرتا، بوڑھوں کو تنگ کرتا، جوانوں کو تنگ کرتا، کوئی عورت گزرتی اسے سیٹیاں مارتا، نشے کی حالت میں مست تھا، تکبر زندگی میں بہت تھا۔ اس کا کاروبار تھا کرش کا، کرش بیچا کرتا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے جو گرفت آئی تو اس کے 3 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ عموماً پھر انسان کو سزا اولاد کے ذریعے دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ پھر یہی جو شخص تھا، سزا کیسی ملی اس کو کہ اس کا بڑا بیٹا عین جوانی کے اندر نشے میں لگ گیا اور نشہ کرتے کرتے ہیرون تک پہنچا
اور اتنا نشہ کر دیا کہ جوانی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جو دوسرے 2 بیٹے تھے وہ ایسے آوارہ ہو گئے، ہر وقت گھومتے پھرتے، نہ دین کا علم نہ دنیا کا علم، کوئی تعلیم حاصل نہ کر سکے، ہر غلط کام ہر غلط فعل ان کا ہوتا تھا۔ اب یہ رشتہ مانگتا بچوں کا تو کوئی اس کے بچوں کو رشتہ نہیں دیتا تھا، ان کی عمریں زیادہ ہو گئی، کسی نے رشتہ نہ دیا۔ پھر حالات ایسے آئے کہ جو کاروبار تھا اس کے نشے اور جوئے کی وجہ سے اور اس کے تکبر کی وجہ سے وہ سارا کاروبار ختم ہو گیا، جو فصلیں تھیں وہ سب تباہ ہو گئی۔ پھر جس زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا اللہ نے اس زبان پہ فالج لایا، جس زبان سے یہ علماء کو، صلحاء کو، دینداروں کو گالیاں دیتا، بوڑھوں پہ تان تشنی کرتا، اسی زبان پہ فالج ہوا۔ جس لات کے ذریعے سے اس نے ایک بوڑھے کو لات ماری تھی اس لات کے حصے پہ فالج ہوا، چل پھر نہیں سکا، 3 سال تک یہ فالج میں رہا، بڑبڑاتا رہتا، کسی کو بات سمجھ نہیں آتی تھی، اسی بیماری کے اندر پھر اس کا انتقال ہوا۔ تو اس لیے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، ہر عمل کی ایک جزا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو عمل بندہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے طاقت دی ہو، مال دولت عہدہ ہو، انسان اس کو غلط استعمال نہ کرے، عاجزی اور تواضع میں رہے، جو مال ہے اسے اللہ کے راستے میں لگائے، لوگوں پہ خرچ کرے تو لوگ بھی اس کے حق میں دعاگو ہوں گے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بن جائے گی۔